बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोलिए, जिसमें हमारा सबक शुरू हो रहा है अद-दर्सुर राबे अलिफ। ये किताब के एतबार से है, जबकि सूरह अहज़ाब का ये पहला सबक है। आयात नंबर 1 ता 8। आज जितनी आयात का हो सका हम उसमें उतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में उससे ज़्यादा करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाहु, डरते रहिए अल्लाह से। इत्तक़िल्लाह, डरते रहिए अल्लाह से। वला, और नहीं, तुतिल काफिरीना, कहना माने, अल काफिरीना काफिरों का, वल मुनाफिकीना, और ना मुनाफिकों का। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरते रहिए और काफरों और मुनाफिकों की बातों में ना आ जाइए, उनकी बात का कहना ना मानिए। तो तिल काफिरीना, ये लफ्ज़ अतात से निकला है और अतात का मतलब होता है सर तस्लीम खम कर देना। लेकिन चूँकि यहाँ मुखातिब, यहाँ मद्दे मुकाबिल कौन है? काफिर हैं और मुनाफिकीन हैं। उन लोगों की बातें ना मानने का अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमाई और कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे डरिए, तकवा इख्तियार कीजिए और सिर्फ मुझसे डरिए। अब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप से डरने और काफरों और मुनाफिकों की बात ना मानने की ताकीद फरमाते हैं। इस आयत का शान नज़ूल कुछ यूँ है कि ग़ज़वा उहद के बाद अहले कुफ़ार में से अबू सुफियान बिन हरब, अकरिमा बिन अबू जहल, अबुल दऊर या अबुल और, उमर बिन सुफियान सलमी, ये लोग मदीना आए और अब्दुल्ला बिन उबई के यहाँ मेहमान ठहरे। पहले इन्होंने जान की अमान तलब की, क्योंकि उनकी बात ही ऐसी थी कि उन्होंने पहले ही जान की अमान तलब कर ली कि हमारी जान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, और मारूज़ात पेश करने की इजाज़त चाहिए। इन लोगों के साथ अब्दुल्ला बिन उबई, जिनके यहाँ ये लोग ठहरे थे, वो भी साथ ही चला आया, और एक और तमा बिन अबरीदक मुनाफिकीन भी चले आए। अबू सुफियान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लातो मनात और उज़ा, ये उनके बुतों के नाम हैं, लात, मनात और उज़ा, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना तर्क कर दीजिए और ये कह दें कि बुत भी शफात करेंगे, तो हम आपसे और आपके रब से कोई तारुज़ नहीं करेंगे। ये बात यकीनन बहुत ही बेहुदा और लग़व थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ मौजूद थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त तलवार सौंध ली। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इनका सर कलम कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं इन्हें पहले ही ईमान दे चुका हूँ, पहले ही अमान दे चुका हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया। इस पर यह आयात नाज़िल हुई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना कि ए नबी, अल्लाह से डरते रहो और काफरों और मुनाफिकों का कहना ना मानिए, ये वही बात थी जिसकी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमाई। इस आयत के शान नज़ूल के बाद हम अगले हिस्से पर चलते हैं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन्नल्लाह काना, बेशक है अल्लाह ताला, काना बेशक अल्लाह काना है, अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ही इन चीज़ों की हिकमत जानता है और इन चीज़ों के आगे पीछे इनका नफ़ा और नुकसान खुदा ही जानता है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ अपनी मोहर सबत कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं। आप डरें तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे और इन काफरों की बातों में ना आइए, क्योंकि इनके बारे में हकीकी मैं ही जानता हूँ और मुझे ही इनकी हिकमत मालूम है। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अब यहाँ पे मना किया जा रहा है और यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है।
وہاں منع کرنے کا حکم ہے، یہاں پیروی کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ، اور پیروی کیجئے، ماں جو یوہا وحی کی گئی، علیکا آپ کی طرف، یہاں کا ضمیر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یوہا وحی کیا گیا، علیکا آپ کی طرف، من سے ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ تو پیروی کیجئے کس کی؟ جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا نہ ہے، بما جو کچھ تعملون تم کرتے، خبیرن اسے جانتا، اس سے باخبر، کہ بے شک جو کچھ آپ کرتے ہیں یا ایمان والے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ ان کے دلوں میں آئی ہوئی کسی بھی سوچ کا ہزارواں کروڑواں جتنے بھی کوئی پیمانے ہو سکتے ہیں، اللہ وہاں تک سب کچھ جانتا ہے۔ اور آگے کس بات کی، اس سے اگلی حدیث میں کس بات کی طرف، اس سے اگلی آیت میں کس بات کی طرف پھر حکم ہے؟ وَتَوَکَّل، اور توکل کیجئے، اللہ اللہ ہی پر، یعنی کہ کوئی بھی کام ہے تو اس کے لیے آپ نے توکل کس پر کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ پر۔ یعنی یہاں پہ تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ توکل کریں اور مسلمان توکل کریں تو وہ صرف اور صرف کس پر کریں؟ اللہ تعالیٰ پر۔ وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ ہی، وکیلاً کارساز، ہر کام بنانے والا، ہر بگڑی کو صحیح کرنے والا یقیناً اللہ ہی ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی کافی ہے، اسے کسی دنیاوی سہارے کی، اسے کسی سرداروں کی مشوروں کی، اسے کسی سرداروں کی دولت کی ضرورت نہیں۔ ہر کام میں کارساز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس آیت کے شروع میں، یعنی پہلی آیت کے شروع میں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا ایو یہ مخاطب کا صیغہ ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسالت کے منصب کا بیان کرتے ہوئے آپ کی عزت و تکریم کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کو یا محمد بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص یا ایھا النبی استعمال کر کے ان کے منصب کو تمام دنیا پر واضح فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اسی کے ترجمے کو ایک بار دوبارہ دہراتے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی پر توکل کیجئے اور کافی ہے تمہیں اللہ ہی کارساز۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی آگے دو ایسے مسائل اور دو ایسے احکام دیے جا رہے ہیں جو کہ تشریح طلب ہیں، اور آپ کو اس کو دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ماں نہیں، جالا بنایا، ماضی کا صیغہ، اللہ نے لیے، راجلن کسی آدمی کے، من سے قلبینی دو دل، قلبینی دو دل، یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہاں تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، قلبینی دو دل۔ جس طرح والد اور والدہ کو ملائیں تو والدین بنتے ہیں، مشرق اور مشرق کو ملائیں تو مشرقین بنتے ہیں، مغرب اور مغرب کو ملائیں تو مغربین بنتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ دو دلوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ قلبینی دو دل، فی میں، جوف ہی، جوف کہتے ہیں دھڑ کو، جسم کو، سینے کو، یا انسانی جسم کے اندر کو۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے دو دل، فی جوف ہی، اس کے جسم میں، اس کے دھڑ میں، وما جعلا، اور نہ ہی بنائے ہیں، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ جن کو تم کہہ دیتے ہو، جن کی طرف، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ طرف، وما جعلا، اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ طرف، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اب ان دونوں چیزوں پہ آگے جانے سے پہلے ان دونوں کا تفسیر اور اس کی تشریح سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل بنائے ہیں، ایک اس لیے کہ ایک وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری حمایت کے لیے ہے، اور دوسرا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی حمایت کے لیے ہیں۔ ایک ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو معمر حمید فہری بھی کہے جا سکتے ہیں، یا ابو معمر حمید فہری۔ ان کی یادداشت، کہتے ہیں کہ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی، جو سنتا وہ یاد کر لیتا۔ قریش نے کہا کہ اس کے 2 دل ہیں، اور ان کے ایک دل میں آپ صلی اللہ علیہ اس کے ہر ایک دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانش ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ بدر کے میدان میں جب لوگ بھاگے تو اس کے ہاتھ میں ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور دوسری جوتی اس کے پاؤں میں تھی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ اے فہری، یہ کیا ہوا کہ ایک جوتا ہاتھ میں ہے اور دوسرا پاؤں میں ہے؟ تو کہتا مجھے تو کچھ خبر نہیں، مجھے تو ایسا معلوم نہیں ہو سکا۔ تو اسی وقت قریش کو معلوم ہو گیا کہ اگر یہ اتنا ہی بے خبر ہے اور یہ بھول جاتا ہے تو پھر یہ 2 دلوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس طرح انہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کے بھی دل میں، کسی کے بھی پہلو میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ اسی طرح مولانا پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر ضیاء القرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں اور 2 کان دیے۔ اس طرح کی 2 چیزوں کا جوڑا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل ایک ہی دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں 2 دل بناتا تو ایک دل میں کیا ہوتا، ہم برائی کے لیے سوچتے، اور دوسرا دل ہمارا جو ہے وہ اچھائی کرتا۔ کیا ایک ہی وقت میں دل اچھا بھی کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں کیا دل برا بھی کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک دل میں کبھی اگر اس میں علائش آ جائے تو برائی جگہ پا جاتی ہے، کبھی اگر اس میں صفائی اور ستھرائی ہو جائے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ طہر اور پاکیزگی کو لے آتا ہے، وہاں طہارت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم پیر کرم شاہ صاحب کے مطابق 2 دل کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک دل کہے کہ اچھے کام کر لو اور دوسرا دل جو ہے وہ بیکار پڑا رہے، یا دوسرا دل برے کام کر لے اور وہ جو اچھا دل ہے وہ بیکار پڑا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرما دی، اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کے دل میں، آدمی کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ آگے اگلی آیت کا حصہ ہے وَمَا جَعَلَ۔ اب اس بات پر ہمیں اتھینٹک واضح ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا دل، کسی کے جسم میں 2 دل نہیں ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی عربوں میں، جب کوئی شخص غصے میں آتا اور اپنی بیوی سے لڑتا تو بعض اوقات زہار کر بیٹھتا، یعنی وہ کہتا کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی مثل ہے۔ یہاں پہ پیٹھ کا لفظ زہار ظہر سے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہیں پشت۔ جس طرح پشت کنایا کے طور پر استعمال کر کے اس کا معنی شکم کے طور یعنی پیٹ کے طور پر لیا ہے، یعنی کہ ایسے حصوں کے جو تعظیم کے ہیں، جو تزئین کے ہیں، یعنی کہ سجاوٹ کے ہیں، جو مردوں کی اٹریکشن کے ہیں، ایسے حصوں کو اپنی ماؤں سے تشبیہ دینے سے یا ان کے منہ سے ایسی بات یا کلمہ نکل جانے سے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان پر طلاق واجب ہو گئی۔ ایسا نہیں، اسلام نے اس فرسودہ رسم کا بھی خاتمہ کر دیا اور زہار کرنے والوں کو اس بات پر اکسایا، اس بات کی تعلیم دی کہ یہ ایسا کرنا زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اب ان فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ اب اس چیز کو بھول جاؤ کہ اگر تم زہار کر بھی بیٹھو، مسلمانوں کو بھی اسی طرح تاکید ہے کہ اگر تم زہار کر بھی بیٹھو، یعنی اپنی بیویوں کو ماؤں کے مثل کہہ بیٹھو، یا تمہارے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن جائیں گی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی۔ لیکن چونکہ تم نے جملہ لغو اور بیہودہ استعمال کر دیا ہے تو اس کے لیے اسلام آپ کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اب آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ اسلام زہار کا کفارہ جو ہے، جس طرح روزہ اگر ہم سے چھوٹ جائے اس کی قضا کا کفارہ ہے، بالکل سیم وہی والا کفارہ زہار کا بھی ہے، جس میں پہلی شک یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس غلام ہے تو وہ اس غلام کو آزاد کرائے۔ نمبر 2، اگر اس کے پاس غلام نہیں تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی اس کے جسم میں طاقت نہیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ پہلی کیا شک ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، دوسری کیا شک ہے کہ وہ 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے،
تیسری کیا شک ہے؟ 60 مسکینوں کو مثل کھانا، یعنی پیٹ بھر 2 وقت کی روٹی جس طرح ہم کھلاتے ہیں سادہ، جس میں سالن ہو جائے، 2 روٹیاں ہو جائیں، ساتھ کوئی ضرورت کا پانی، اور یہ ان چیزوں کو مثل کھانے کو 60 مسکینوں کو کھانا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ اب ہر ایک پر ایک ہی طرح کی کنڈیشن واجب نہیں آتی، جس کے پاس غلام ہوگا وہ غلام آزاد کر دے گا، جس کے پاس جسم میں طاقت ہوگی وہ روزے رکھ لے گا، یا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کھانا کھلا دے گا، لیکن یہ کرنے پر ہی اب وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر واجب کر پائے گا، یعنی اب اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے گی۔ یعنی قربت اور مقاربت حاصل کرنے کے لیے اسے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد ہی وہ اپنے اور اپنی بیوی کے تعلق کو جائز کر پائے گا۔ اس کو طلاق کے بائن کی طرح قطعی طلاق قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس غلطی کو سدھار لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج کے لیسن میں میرا خیال ہے میں نے جو 3 یا 4 باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے منصب حقیقی یعنی ان کے نبی ہونے کی، دوسرا منافقوں اور کافروں کی باتیں نہ ماننے کا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی علیم و حکیم ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب جاننے والا اور باخبر ہے، ان سب باتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آنے والے جو وحی کے ذریعے کتاب میں لکھے جا چکے جو احکام ہیں ان کی پیروی کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی شان میں کمی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اللہ اور اس کا اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح یہی حکم مومنوں اور مسلمانوں کو بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 2 بہت بڑی فرسودہ رسومات کو ختم کرنے جا رہا ہے، اور اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل میں، آدمی کے سینے میں، اس کے پہلو میں، اس کے دھڑ میں 2 دل نہیں بنائے، بلکہ ایک ہی دل ہے جو کہ اچھائی پر اگر مائل ہو جائے تو اچھا ہے، اور برائی پر مائل ہو جائے تو برا ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ زہار کر لینے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سے تمہاری بیویاں تم پر قطعی حرام نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ کفارہ ادا کر کے تم دوبارہ سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتے ہو۔ آج کے سبق کو اسی لحاظ سے کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، سمجھیے، اس میں آنے والی کوئی غلطی کوتاہی معاف کیجئے۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے دل میں یا پیدا ہوتا ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ بیٹا میں اپنے تئیں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک سیٹسفیکٹری آنسر کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہم اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔